खूबसूरत मौजूद सुखन है कि वहाँ जो बहश्ती दरवाज़ा है वहाँ भी है, यहाँ भी है। इस सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ जो लोग समझ रहे हैं, आया इसमें क्या सदाकत है, इसकी हक़ाइक़ क्या हैं और हक़ाइक़ बेहतर घर वाले बता सकते हैं। आइए उस पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे और यकीनन बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू इस मौजू पर होनी है। तवज्जो ज़रूर कीजिएगा और आज आपको पता चलेगा कि बहश्ती दरवाज़े की असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक निज़ामी और मैं आप तमाम अहबाब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बड़े खूबसूरत टॉपिक को लेकर, एक बड़े खूबसूरत मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आप ये कह सकते हैं कि आज की ट्रांसमिशन कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और ये आप समझ सकते हैं कि लाइव कॉल पे गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हो रही है जिन्हें दुनिया ज़हुदुल अंबिया हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी कि वाली पाकपतन के नाम से उन्हें जाना जाता है। और हर तरफ आपका जो डंका है वो बज रहा है और आपका चर्चा जो है वो हर ज़ुबान पर रहता है। जो फ़क्र मस्त लोग हैं यकीनन आपकी शख्सियत के साथ बड़े बखूबी वाकिफ़ हैं और अपनी निस्बतें पाल कर बैठे हुए हैं। उन्हीं की साथ एक बड़ी खूबसूरत निस्बत एक बड़े खूबसूरत वली कामिल गुजरे हैं जिनका तल्लक हमसे पिछली सदी यानी कि 19वीं सदी के साथ भी उनका तल्लक रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी दरगाह से आपका तल्लक है। मेरी मुराद हैं फ़र्दुज़्ज़मा शहबाज़ लामकां हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन चिश्ती कल्यामी साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी हाँ, उनका ज़िक्र कर रहा हूँ कि उनका हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ क्या तल्लक था, आपके मरासिम किस तरह थे, आज उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो मौजू बड़ा खूबसूरत मौजू सुखन है कि वहाँ जो बहश्ती दरवाज़ा है वहाँ भी है, यहाँ भी है। इस सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ जो लोग समझ रहे हैं, आया इसमें क्या सदाकत है, इसकी हक़ाइक़ क्या हैं और हक़ाइक़ बेहतर घर वाले बता सकते हैं। आइए उस पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे और यकीनन बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू इस मौजू पर होनी है। तवज्जो ज़रूर कीजिएगा और आज आपको पता चलेगा कि बहश्ती दरवाज़े की असल हकीकत क्या है। यकीन मानिए कि औलियाए कामिलीन के साथ जिन चीज़ों की निस्बत हो जाती है वहाँ बड़े करम हुआ करते हैं, बड़ी मेहरबानियाँ हुआ करती है। तीसरा जो मौजू सुखन हमें दिया गया है जी, बड़े खूबसूरत मौजू सुखन है, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है कि औलिया की उर्स की जो तकरीबात हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं, इन पर क्या हासिल होता है, हमें यहाँ से सबक क्या मिलता है, हमें यहाँ से पैगाम क्या मिलता है और हमें ये जो उर्स मनाए जाते हैं हम वहाँ पर जाके हाज़िरी देते हैं, आखिरकार हमें कौन सा समर वहाँ से अता किया जाता है और किस तरह जाना चाहिए, कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, औलियाए कामिलीन के साथ मोहब्बत किस तरह रखनी चाहिए, किस तरह इन दरगाहों के साथ वाबस्तगी का इजहार करना चाहिए। इस खूबसूरत मौजू सुखन पर एक बड़ी इल्मी और बड़ी ही आप समझ लीजिए कि मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत हैं, इल्म के मैदान में एक बड़ा नाम रखते हैं। यकीन माने कि जितनी भी दरगाहें हैं हम वहाँ पर जाते रहते हैं, लेकिन इनके इल्म के हवाले से मैं अपने तौर पर भी बाकी भी अहबाब भी इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मेरी मुराद है कि सज्जादा नशीन दरबार आलिया बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी कल्याम शरीफ से हमारे साथ जो शख्सियत आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, इंग्लैंड से अभी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी मुराद है साहिबज़ादा साईं हसन फ़कीर चिश्ती कल्यामी साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया कल्याम शरीफ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साईं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर फ़ारूक निज़ामी, तशक्कुर कि आपने वक्त निकाला। अल्लाह इस नेक काविश को अपने हबीब करीम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और फरीदुल असर बाबा फरीदुद्दीन मसूदुल आलमीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला और हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन शाह चिश्ती साबरी कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तसर्रुफ़ रूहानी से कबूल फरमाए और इस काविश को तमाम सामीन और नाज़रीन को इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साईं साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े खूबसूरत मौजू पर आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं। साईं साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप बाबा फ़ज़लुद्दीन चिश्ती कल्यामी साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा और साथ साथ साईं साहब हमें ये बताइएगा कि उनका हुज़ूर क़िबला बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जो तल्लक और मरासिम थे वो किस तरह के थे और ये जो तलकात थे वो किस तरह कुर्बत में बढ़ते 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 आखिरकार इस मुकाम तक आ पहुँचे कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी खुसूसी जो नज़र इनायत और नज़र करम है वो बाबा जी बाजी कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर पड़ी है। ज़रा इस पर आज गुफ्तगू कीजिएगा। जी उमर, सबसे पहले आज की नशिस्त इसी कदर शख्सियत की उस मुबारक की नस्बत से अबू फरीदुल असर हरीकुल मोहब्बत
شہنشاہ ولایت بدرجۂ فردیت زود الانبیاء و قطب عالم شیخ فرید فرد بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا 781واں عرس پاک پتن شریف میں الحمدللہ اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ جاری ہے، اور یہ بلا شبہ پاکستان میں چشتیہ سلسلے کی سب سے بڑی درگاہ ہے۔ صوفیہ چشت کا بالخصوص یہ معمول رہا ہے کہ وہ عوام میں رہ کر نیکی کی قوت کو ابھارتے ہیں، کیونکہ برائی کو برا کہنے سے اتنے خاطر خواہ نتیجے سامنے نہیں آتے جتنا کہ نیکی کو تقویت دینے سے آتے ہیں۔ اسی لیے یہ گروہ اولیاء باطنی اصلاح پر اور تزکیہ نفس پر زیادہ زور دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان وجودان قدسیہ اور پاک روحوں کی بدولت کہ سرزمین ہندوستان پر اسلام پنپا اور اس میں بہت تیزی سے ترقی ہوئی۔ ایک میں کالرز کرتا چلوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا وجود رحمت اور نعمت خداوندی ہے، اور ان کا ذکر باعث نزول رحمت اور وصل حق تعالی ہے۔ بابا صاحب جو سوال کی نوعیت ہے اسی کے حوالے سے کہ بابا فرید الدین مسعود عالمین کے پیدائش اور اوائل دور تدریس کا جو وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور لیکن میں جو شروع کروں گا چیز وہ آپ کے مرشد سے احوال ہے جو آج کی نشست کی کڑیوں کو جوڑے گا۔ کم سنی کے دنوں میں ہی حضرت بابا صاحب بسلسلہ تعلیم ملتان کی ایک مسجد مناج الدین ترمذی میں موجود ہیں، اور وہاں پہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نافع اس کا نام ہے۔ اسی اسنا میں حضرت بختیار کاکی اوشی جو حضرت خواجہ معین الدین کے خلیفہ اور مرید ہیں، وہ اجمیر شریف کے رستے میں جا رہے تھے تو ملتان انہوں نے قیام کیا، اور اسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ وضو کے بعد جب وہ پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سین میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ بڑا روشن ہے۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، تحیۃ الوضو نوافل ادا کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ بچہ جو حضرت بابا فرید ہیں وہ محسوس کرتا ہے کہ جو مسجد کی فضا اس میں اچانک خوشبو آ گئی، اور اسی اسنا میں جب اسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو حضرت بختیار کاکی آپ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مسعود۔ تو آپ فرماتے ہیں مسعود بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت جواب دیتے ہیں حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں انشاءاللہ اس سے تمہیں نفع ہوگا۔ تو حضرت بابا فرید الدین جو کم سنی کی آپ کے ایام میں 14-15 سال کی عمر ہے، آپ اسی وقت آپ کے قدموں میں گرے کہتے ہیں حضور مجھے اس کتاب سے نفع تو ہوگا، لیکن آپ کی جو قدموں میں سے نفع ملے گا اس کا متبادل اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ پہلی ملاقات ہے، اور اسی کے ساتھ ہی روایات یہ ہیں کہ آپ حضرت بختیار کاکی بابا فرید الدین مسعود کو اپنے ساتھ دلی لے کے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دلی قیام کے بعد آپ وہاں سے بحکم شیخ سیاحت کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں، اور آپ وہاں سے قندھار اور پھر وہاں سے بدخشاں، خراساں جو مملکت اسلامیہ کے ملک ہیں، سیستان، کرمان، بصرہ اور کوفہ بغداد سے ہوتے ہوئے حرمین شریفین پہنچتے ہیں، بیت المقدس بھی جاتے ہیں، اور 3 سال آپ حرمین شریف میں چاروب کشی کرتے ہیں۔ بلکہ جب آپ جاتے ہیں بیت المقدس تو وہاں پر آپ چلہ کرتے ہیں، اور اس چلہ گاہ کی نشانی ابھی تک وہاں پہ موجود ہے جو یروشلم میں آپ کا جو چلہ گاہ کو زاویہ فریدی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہاں سے واپسی پر آپ حضرت بختیار کاکی دہلوی کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضرت بختیار کاکی آپ کو جو خانقاہی اور درگاہ کے معاملات میں خدمت کے لیے معین کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اجرا عطا کیا جاتا ہے، اور آپ کی جو مجاہدہ اور ریاضت اور معاملات نفس کشی کی تربیت شروع کی جاتی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر مختصر کریں
تو کاکی سرکار نے آپ کو ایک مجاہدہ اور ریاضت کے لیے اجرت تک مشغول کر دیا، اور اتنی مصروفیت آپ کی مجاہدہ اور ریاضت میں ہو گئی کہ مہینے کے دوران 1 یا 2 دفعہ حضرت سے ملاقات ہوتی۔ اسی دوران آپ کے حضرت بختیار کاکی نے وہ جو مجاہدات اور ریاضات کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ کو کہتے ہیں کہ فرید طے کا روزہ رکھو۔ طے کا روزہ اس طرح ہوتا ہے کہ صبح ایک دن سحری کر کے 3 دن بعد اس کی افطار ہوتی ہے۔ اب مسلسل عبادات اور ریاضت کی وجہ سے آپ ویسے ہی کمزور تھے، طے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ جو شام تھی، جس شام آپ نے افطار کرنا تھا، تو بڑی آپ کو نکات محسوس ہو رہی، اور اسی اسنا میں افطار کے لیے کچھ خوراک لائے گی۔ وہ خوراک لانے والے کے رزق میں کوئی شک تھا۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید نے وہ لقمہ اپنے زبان پہ رکھا، الگ سے نیچے اتارا، آپ کو فوراً کہہ ہوئی، اور وہ ساری خوراک واپس باہر آ گئی۔ یہ احوال آپ نے اپنے مرشد گرامی کے پاس عرض کی، تو فرمایا کہ فرید، جس نے خوراک لائی تھی وہ شرابی تھا، اللہ کی ذات کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی کمائی سے کمایا ہوا رزق تمہارے جسم کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ سائیں صاحب، یہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے جی۔ یقین مانیں بہت سارے ہم نے انٹرویوز بھی سنے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس طرح کی مدلل گفتگو نہیں ملی۔ اللہ کریم کی ذات آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ سائیں صاحب، میں اپنے اگلے سوال کی طرف آؤں گا، جو بڑا خوبصورت اور اہم سوال ہے۔ بہشتی دروازے کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ ناظرین سننا چاہتے ہیں، ذرا اس پر بھی یہ بڑا غور طلب جو ہے یہ معاملہ ہے، ذرا اس پر توجہ فرمائیے گا، اور اس پر ذرا تھوڑی سی نظر ثانی فرما کے ہمیں بتائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ جی عمر، بہشتی دروازے سے متعلق جو ایک حقیقت ہے اور ایک عطا ہے درگاہ فرید کو، اس حوالے سے تھوڑا سا ایک تفصیلاً کوشش کروں گا کہ وہ سمجھا سکوں اور حوالہ جات دیا جا سکیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جو روزہ ہے اس کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جانب مشرق ہے اور ایک دروازہ آپ کے پائنتی کی طرف ہے۔ جو مشرق کی جانب دروازہ ہے اسے دروازہ نوری کہتے ہیں، اور جو پاؤں کی طرف ہے آپ کے، اس کو اصل میں بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور یہ دروازہ ہے جو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ یہ دروازہ ایک عطا ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی آپ کے شیخ کی دعا کے مطابق۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے میں آپ کو سوانح بابا صاحب میں وہاں لیے چلتا ہوں جہاں آپ سیر و سیاحت کے بعد اپنے شیخ کے پاس دلی میں واپس تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے شیخ آپ کو مجاہدہ اور ریاضت کے لیے اپنے پاس اپنی خانقاہ میں کھجرے میں رہنے کی تاکید کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ درگاہ کے کچھ معاملات آپ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کے لیے ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود العالمین مسعود گنج شکر بازار جاتے ہیں تاکہ ختم خواجگان کے لیے کچھ شرینی لے کے آئی جائے۔ آپ ابھی حلوائی کی دکان پہ پہنچے ہی ہوتے ہیں تو دور سے ایک شور و غوغا سنائی دیتا ہے، اور ساتھ ہی مجمع نظر آتا ہے، بہت سے لوگ اس طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وہ کچھ آدمی پہلے پہنچتے ہیں تو ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ شور کیسا ہے، تو وہ شخص بتاتا ہے جی کہ حضرت جو دلی کے ایک اور بزرگ ہیں جو امثر ہیں آپ کے پیر مرشد حضرت بختیار کاکی کے، خواجہ نجم الدین صغرا، ان پر حال وش طاری ہے، اور اس کیفیت میں انہوں نے فرمایا کہ جو میری چہرے کی زیارت کرے گا اللہ کی ذات اس کو بہشت عطا کرے گا، اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ پہلے تو لوگ ان کے مکان پر جا کر زیارت کر رہے تھے، تو آج انہوں نے خود حکم دیا کہ مجھے محافہ پہ بٹھا کر مجھے ایک
سواری پہ بٹھاؤ اور دلی کی گلیوں میں پھراؤ، تاکہ جو لوگ میرے گھر آ نہیں سکتے، میرے خانقاہ میں آ نہیں سکتے، وہ بھی میری زیارت کر لیں، اور تاکہ امتی محمدیہ کے جتنے بھی مسلمانوں کا بخشش ہو سکے، وہ میری ذات کے ساتھ اللہ کی ذات اس چیز کو قبول کرے۔ تو اسی سلسلے میں وہ آپ کا جو جلوس آ رہا ہے، حضرت بابا فرید جب یہ سنتے ہیں تو خاموشی سے وہ حلوائی کی دکان میں اندر روپوش ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ جلوس گزر نہیں جاتا آپ اندر ہی تشریف رکھتے ہیں۔ جب وہ شور ختم ہوتا ہے، آپ باہر آتے ہیں شیرینی لے کے، جب خانقاہ میں پہنچتے ہیں تو حضرت بختیار کاکی باطنی طور پہ جان تو چکے ہوتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، تو فرید سے پوچھتے ہیں کہ فرید بابا دیر سے آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ تو جب وہ بتاتے ہیں کہ قبلہ آج یہ واقعہ ہوا کہ حضرت خواجہ نجم الدین صغرا نے وجد کی حالت میں اعلان فرمایا، تو حضرت بختیار کاکی کہتے ہیں کہ تو چھپنے جو دکان کے اندر جا کے آپ چھپ کیوں گئے؟ کیا اس بات میں کوئی تمہیں شک نظر آیا؟ تو حضرت بابا فرید سر خم کر کے کہتے ہیں حضور میں نے تو صرف ایک ہی چہرہ دیکھا ہے، وہ آپ کا چہرہ انور ہے، میں کسی اور چہرے سے شناسائی نہیں رکھتا۔ حضرت بابا قطب القطاب حضرت بختیار کاکی دہلوی کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں موندتے ہیں، مراقب ہوتے ہیں، اور ایک دم جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ خواجہ فرید بابا خواجہ نجم الدین کبرا پر تو کئی سال محنت شاکہ کے بعد آج یہ حال کھلا ہے، اور جو ان کی شکل دیکھے گا اللہ کی ذات اس کو دوزخ کی آگ اس پہ حرام فر کرے گا، اس کو جنت کرے گا۔ تیرے مرکز پر پاؤں کی جانب ایک ایسا دروازہ ہوگا کہ قیامت تک جو بھی اس دروازے سے گزرے گا اللہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کرے گا۔ یہ ایک روایت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسعود العالمین گنج شکر کے وقت کا ایک آپ کا ایک سیء العقیدہ اور صادق الیقین مرید، اس کا نام میاں بھورا، وہ ایک دکان کرتا تھا، تو اسی ملتان کے اندر ایک دن اعلان ہوا کہ جی بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب کو ایک کشف سے رات معلوم ہوا ہے کہ جو بھی ان کی چہرے کی زیارت کرے گا اللہ کی ذات ان کو اس پر دوزخ حرام کر دے گا، اور انہوں نے حضرت نجم الدین کبرا والی طریقہ اختیار کیا کہ سواری پہ چڑھ کے اور لوگوں کو اعلان کرتا جاتا آگے نکات، جو زیارت کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو وہ جو آپ کا مرید تھا وہ اپنی دکان بند کر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ اس کا جانا حضرت بابا فرید کی طرف ہوا تو وہاں احوال عرض کرتے ہوئے اس نے عرض کی کہ حضور یہ واقعہ ہوا، تو اس وقت حضرت فرید الدین مسعود العالمین کی طبیعت نے جوش مارا اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بورا میاں کہ حضرت زکریا ملتانی تو تاب نہ لا سکے، اللہ کی طرف سے مجھے ہر روز 70 دفعہ حکم ہوتا ہے کہ تم اعلان کرو، لیکن مجھے اپنے مرشد پاک کی طرف سے یہ نوید ہے کہ میرے مرکز پہ ایسا دروازہ ہوگا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اللہ کی ذات اس کو جنت حلال اور دوزخ اس پہ حرام کرے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تو بڑے خوبصورت ناز میں نے یقین مانے پہلی دفعہ بہشتی دروازے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو سنی ہے۔ اللہ کریم کی ذات آپ کو سلامتی عطا فرمائے جی، دل خوش ہو گیا، اور آج میں بھی بڑے مدلل طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ کریم کی ذات آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارا تیسرا اور آخری سوال بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائیں جی یہ بتائیے گا کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس سوال کے ساتھ ہی دوسرا سوال متصل یہ ہے کہ جب اس بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں ملتا کیا ہے؟ اولیاء کاملین کے بارگاہ میں ان کے عرس پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بندہ گھر بیٹھا رہے، یہیں سے دعا کر لے، اور صاحب مزار کے جب مزار پہ بندہ حاضر ہوتا ہے تو بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ذرا اس پر خصوصی پیغام دیجیے گا، اور ذرا خصوصی پیغام دیتے دیتے جو ہے ناظرین کے ساتھ آپ نے آخری اپنی گفتگو کرنی ہے، بسم اللہ فرمائیں ذرا اس پر۔ فارسی کے کلام کا ایک شعر ہے عمر جو اہل تصوف کی بہترین نمائندگی کرتا ہے، اور وہ زبان زد عام ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را
ہر زماز غیب جانے دیگرست، یعنی جو تسلیم و رضا کے خنجر سے اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مالک اور رب العزت ہر زمانے میں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو جب بھی ان دوستان خدا کے مزارات پر حاضری ہو تو دل اور نگاہ میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ صاحب مزار نے اللہ رب العزت کو جس انداز میں یاد کیا، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ لوگ کی پنج ویلے اور اسیار ویلے، بعین ہی انہوں نے ہر وقت، ہر اپنی زندگی کی ہر ساتھ میں رب کی یاد کو اپنے دلوں سے غافل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے فضل اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے توفیل ہر زمانے میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہیں ایک نئی حیات جاویدانی عطا ہوتی ہے، اور اسی لیے اولیاء کو زندہ کہا گیا ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے آنے والے زائرین جو آپ کے آستانوں پہ حاضری کرتے ہیں ان کے قلوب کو فیضیاب بھی کرتے ہیں، اور یہ بافقان حال اللہ کے ان رازوں کو جانتے ہیں جو عام سینے اور عام قلب برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے یار حقیقی سے ابدی زندگی پائی ہے، اور اسی کی بدولت ان کی قبور سے بامر ربی ایسے فیضان نکلتے ہیں جو عام سطحی مسلمان بھی وہاں جاتے ہیں، وہ سکون محسوس کرتے ہیں، ان کو قلب کو اطمینان ملتا ہے، اور ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کو ہی بھول جاتا ہے انسان وہاں جا کے، تو یہ کیفیت عمومی طور پہ پائی جاتی ہے۔ میں اس دن عرض کروں حضرت میر علی جو گلرا شریف کے بہت بڑی ہستی، رد قادانیت پر بھی جناب کا بڑا ایک مارکارات ایک کام ہے۔ آپ جب بھی ریل کے سفر کے دوران کلام شریف کے مضافات کے قریب سے گزرتے اور ٹھنڈی سردیاں بھی ہوں تو آپ پوچھتے اپنے خادم سے کہ میاں یہ کون سے علاقے سے گزر رہے ہیں؟ تو وہ جو خادم ہے جواب دیتا حضور کلام کے مضافات سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے کہ یار کھڑکی کھولو ذرا اللہ کے عشق کی درد بھری ہوا آئے اندر۔ تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس علاقے میں اللہ کا ولی دفن ہو اس کی فضا بھی اللہ کے ذکر، محبت اور پیار سے معطر رہتی ہے۔ عمومی طور پہ اور تمام خصوصاً جو دربار شریف آستانے علیہ کرام شریف سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پیغام کے طور پہ عرض کروں گا کہ درگاہ سے وابستگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اعمال کو پس پشت ڈال دیں۔ یاد رکھیے اولیاء کے نزدیک یاد خدا بندی ہی سب کچھ ہے، اور عشق رسول اس کی بنیاد ہے۔ وہ کئی صوفیاء ایسے تھے جنہوں نے عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نمازیں ادا کی ہیں۔ آپ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے پیغام، اپنی جو آپ کی تنہائیاں ہیں وہ صرف آپ کا اندرون جانتا ہے، اس کو خوبصورت بنائیے، پاکیزہ بنائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب کو اپنا دوست بنائیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو جب بھی آپ کسی درگاہ سے منسلک ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں سے ادب، اور اپنی طبیعتوں میں ادب کا خاشہ شامل کریں۔ اسی صف سے عطاؤں کے دروازے کھولتے ہیں۔ دیگر معاملات زندگی میں اخلاص سے عمل اعمال کا حصیل ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں اس کے پیچھے نیت ہو اور وہ دل سے کیا جائے، نمائش کو اس سے دور رکھا جائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں صاحبان معرفت کا قرب ادا کرتے ہوئے ہم سب پر کرم فرمائے، اور اللہ اس جو چھوٹی سی ہماری آپ کی عمر کاوش ہے، اللہ اس کو اپنا مقصد اصلی عطا فرمائے۔ باخدا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے ملک میں آپ بیٹھے ہیں جہاں کی سرد ہوائیں ہیں، لیکن آپ نے عشق مصطفیٰ کی جو حب ہے اسے بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور بابا جی کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ فیض یافتہ ہیں، تو ان کا جو فیض ہے وہ بھی یقیناً آپ کے اندر موجود ہے، اور اس کی جھلک بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ سائیں جی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کریم کے ذات آپ کو سلامتی عطا فرمائیں۔ اور ناظرین و سامعین، آپ ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع سخن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔